मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद जिंदाबाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आवाज आ रही है? खुदा खैर करे। बाद में तारीख को आपका नुमाइंदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। और मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, नौजवानों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। ये पीछे वाले आगे आ जाए, मुझे नजर आएंगे और आप भी मुझे। तो ने आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत की। मैं अपने उम्मीदवार की तरफ से, अपने तरफ से, अपने भाई अमीर मुकाम साहब की तरफ से, अपने कायद नवाज शरीफ साहब की तरफ से आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपको खुशामदीद कहता हूँ और आपको ये यकीन दहानी भी देता हूँ अपनी पूरी लीडरशिप की तरफ से कि इंशाअल्लाह आपका ये फैसला इस इलाके की तरक्की के लिए, इस इलाके की आबादी के लिए, आपके मसाइल के हल के लिए इंशाअल्लाह ये एक बाशऊर फैसला साबित होगा इंशाअल्लाह। और आप इस पर अपनी सियासी जिंदगी में कभी भी परेशान भी नहीं होंगे। और ये फैसला मैं यकीन दिलाता हूँ इन बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे बैठे, इनकी कल के लिए आप लोगों ने फैसला किया है। इंशाअल्लाह इनकी कल अल्लाह ताला बदलेगी और हमारा नंबर आएगा तो इंशाअल्लाह हम अपना हिस्सा कोशिश में डालेंगे इंशाअल्लाह। ये मैं इधर खुश भी हो, रजवी साहब ने बात की कि इतने दूर हम आ गए, 5 घंटे हमने सफर की। अगर हिजूम के लिए जाना था, ज्यादा लोगों को खिताब करना था, वो तो सिटीज में मिलते। लेकिन मैंने सोचा कि ये 10,000 के ऊपर की बुलंदी है और मुझे किसी ने कहा था कि बुट्टू साहब अल्लाह ताला उसका जन्नती फिरदौस नसीब करे, 50-60 साल पहले हमसे चले गए और 10,000 12,000 की बुलंदी पर मुझे किसी ने कहा आज भी जिंदा है। तो मैंने कहा कि मैं आकर मैं देख लो कि ये क्या माजरा है। इसलिए मैंने 5 घंटे सफर करके इधर आया हूं। मैं कुछ चीजें आप लोगों में खुश भी हूं इधर जो मैं आया हूं। गिलगित बल्किस्तान में तीसरा दिन है मेरा। जो मेरा सियासी कैरियर है, कोई 24 साल से मैं सियासी वर्कर हूं और पूरे पाकिस्तान में मैं मुख्तलिफ कैंपेनों में जा चुका हूं, चाहे पंजाब हो, चाहे पुख्तनख्वा हो, चाहे कराची हो, चाहे ये आपके पड़ोस में कश्मीर हो। पुख्तनख्वा तो हमारा अपना है, तो इस दफा इधर भी आया हो। लेकिन मैं बहुत खुश हूं, यहाँ के लोगों में शऊर है, यहाँ के लोग समझदार है, यहाँ के लोग वही फैसला करते हैं जिसमें आपके आने वाले नस्लों का फायदा हो, जिसमें आपके खुद का फायदा हो, जिसमें आपके मसाइल हल हो। तो मैं खुश हूं इधर आकर। और यहाँ आकर, ये नाम क्या है स्टेशन का मोहसिन साहब? ये ककाश में याद रखूंगा क्योंकि 5 घंटे एक तरफ से, 5 यहाँ से वापस में जाऊंगा, तो 10 घंटे सफर करके एक स्टेशन में पहुंचा हो। 10 घंटों में मैं पूरा एक हल्का 10 जगह तकरीर करता हो और एक ही जगह पहुंचा हो। तो ये आपका शऊर का अंदाजा मैं 7 तारीख शाम को ये मोहसिन से मैं पूछूंगा कि ये लेवल क्या है, ये ककाश में याद रखूंगा। हाँ, तो इसको मैं याद रखूंगा, पूछूंगा भी जो नजर आ रहा है कि अंदर भी इसी तरह शऊर है कि नहीं, इनसे मैं पूछूंगा। ये आपका जो रोड है, बिजली है, आपका और काम है, वो भी
میں 7 تاریخ کے شام کے فیصلے کے حوالے کرتا ہوں. اگر فیصلہ شعور کا آیا تو میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے سارے مطالبات حل ہوں گے انشاءاللہ. شعور کا فیصلہ جو میں کہہ رہا ہوں بار بار، یہ آج جو ہم ادھر آئے ہیں 12,000 فیٹ کے بلندی پر، آپ لوگوں کو تکلیف دیے، خود بھی مصیبت سے آئے ہیں. یہ کیوں ہم آئے؟ کیا آپ کو پتہ ہے ہم کیوں آئے؟ کسی کو پتہ ہے کیوں ہم آئے؟ اس لیے ہم آئے کہ 7 تاریخ کو ادھر الیکشن ہے، آپ کی ایک اسمبلی ہے، آپ کے ہر علاقے سے وہاں آپ کا آواز جائے گا. ادھر وسائل کی تقسیم ہوتی ہے، مسائل حل ہوتے ہیں وسائل سے. جب ادھر وسائل کی تقسیم ہو تو اس میں ہر علاقے کی آواز ہوتی ہے. یہ آپ کے علاقے کی آواز بن کر یہ ادھر بتائے گا کہ ادھر بجلی کی ضرورت ہے، پاور ہاؤس چاہیے، مجھے وسائل دے کہ مسئلہ میں حل کرو. یہ ادھر بولے گا کہ ادھر روڈ کی ضرورت ہے. یہ ادھر بات کرے گا کہ ادھر بے روزگاری ہے، روزگار کی ضرورت ہے، وہاں پر لوگوں کے مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے یہ عمل ہے، الیکشن ہو رہے ہیں کہ آپ اپنا آواز بھیجتے. ہم سے پہلے بھی ادھر لوگ آئے ہوں گے، یہ پیپلز پارٹی والے دوست بھی آئے ہوں گے اور پارٹیوں کے لوگ بھی آئے ہوں گے. فیصلہ کرنا ہے آپ لوگوں نے. آپ کا جو گلگت بلتستان ہے اس کا جو فنڈ ہے اپنا نہیں ہے. 95% اس کو گرانٹ ملتا ہے مرکزی حکومت سے. یہ چیز ذہن میں رکھو. اور اس لیے میں یہ تقریر کر رہا ہوں کہ شاید میں ہر اسٹیشن نہ پہنچ سکوں. یہ آج یہ میڈیا کا دور ہے ڈیجیٹل، تو یہ موبائل سے یہ جائے گی، ہر ایک سنے گا. تو وہاں جو پیسے ملتے ہیں گلگت بلتستان کو وہ اسلام آباد سے ملتے. تو اسلام آباد میں کس کی حکومت ہے؟ کس کی حکومت ہے؟ وزیر اعظم کون ہے؟ یہ جو تصویر لگی ہے آپ نے جو جھنڈا اٹھایا ہے یہ وزیر اعظم ہے. جو پاکستان کے وسائل ہے، جو خزانہ ہے، اس کی چابی کس کے پاس ہے؟ شہباز شریف صاحب کے پاس ہے. خدا نہ کرے، 1000 بار نہ کرے کہ یہ ہار جائے الیکشن، لیکن اگر یہ ہار جائے تو یہ شہباز شریف صاحب کو کوئی کرسی سے نیچے نہیں اتارتا. اس کو جو کرسی ملی ہے، جو اختیار ملی ہے، تو اس اختیار میں کوئی کمی نہیں آنے والی. اگر امیر مقام صاحب آپ لوگوں کا وزیر ہے تو اس سے کوئی وزارت نہیں لے گا. اگر میں آیا ہو جس عہدے پر ہو تو مجھ سے کوئی یہ نہیں لے گا. لیکن کیا آپ سے چلی جائے گی؟ آپ کی یہ روڈ چلی جائے گی، آپ کی یہ بجلی چلی جائے گی، آپ کی یہ روزگار چلی جائے گی، آپ کے یہ مسائل کے لیے جو وسائل ہے وہ آپ کو نہیں ملے گی. تو باقی جو لوگ آتے ہیں اور الیکشن میں جو لوگ آتے ہیں، آپ جو بھی ڈیمانڈ کریں. ایک وہ پہلے ابھی پچھلے دنوں چیف منسٹر کے عہدے سے میں نے مونچو سے پکڑ کر نیچے اتارا تھا. آپ کا وزیر تھا امیر مقام صاحب سے پہلے وہی گنڈا پور جو تھا. وہ گنڈا پور جو آیا، آپ پی ٹی آئی میں تھے اس وقت، وہ جدھر بھی جاتے تھے اعلانات کرتے تھے. لیکن اس کے بعد آپ نے وہ نہ گنڈا پور دیکھا نہ کوئی کام دیکھا. دیکھا ہے کچھ؟ نہیں دیکھا. جو موٹی موٹی چیزیں میں وہی بتاتا ہوں. جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے، آپ کا جو بجٹ تھا، جو آپ کو گرانٹ ملتی تھی، وہ تھی 10 ارب. نواز شریف صاحب نے پہنچایا 16 ارب، 16 ارب تھی. نواز شریف صاحب نے پہنچایا 24 ارب تک.
جب وہ تبدیلی والا آیا جو قیدی 420 ہے 804 ہے کیا چیز ہے, اس نے سلیش کر کے لے آیا 10 ارب تک. اب یہ آپ مسلم لیگ کو یہ حکومت دے دے, میں وعدہ کرتا ہوں کہ 10 ارب سے پہنچ جائے گی 30 ارب تک انشاءاللہ. تو آپ کے مسائل وسائل سے حل ہوتے, تو وسائل جس کے پاس ہے اس کو ووٹ دے دے, اپنے مسائل کو ووٹ دے دے, کسی لیڈر کو نہ دے. اپنے اس روڈ کے لیے ووٹ کرے, اپنے اس پاور ہاؤس کے لیے ووٹ کرے, اپنے روزگار کے لیے ووٹ کرے, اپنے مسائل کے حل کے لیے ووٹ کرے. اور آپ کو میں نے تفصیل سے بتایا کہ وہ مسائل حل ہوتے ہیں وسائل سے. وسائل کی چابی مسلم لیگ اور شہباز شریف کے پاس. تو اگر مسائل کے حل کے لیے ووٹ دینا ہے تو شیر پہ ٹپا لگانا ہے. 7 تاریخ کو شیر پہ. یہ 2 دن میرے ہوئے, 3 دفعہ مل چکے. امیر مقام صاحب سے بھی یہ کل ملے, ہم اکٹھے تھے دونوں بھائی. 3 دفعہ ہم ملے ہیں اور اس میں جذبہ دیکھ رہا ہوں کچھ کرنے کا میں جذبہ دیکھ رہا ہوں. تو جس بندے میں کچھ کرنے کا جذبہ ہو, میں بھی اس طرح پہاڑی علاقے سے ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, آج تک میں نے خود 5 الیکشن لڑے, میں آج تک انبیٹیبل ہوں, میں نے شکست نہیں دیکھی. وہ جو تبدیلی والا آیا تھا اس وقت بھی میں واحد پختون تھا. 2018 میں نون لیگ کے ٹکٹ پر MNA بنا تھا, واحد پختون تھا میں. 2013 میں بھی پختون بیلٹ سے میں اکیلا پختون تھا, نون لیگ کے ٹکٹ پر بنا تھا. اور ابھی میں اپوزیشن لیڈر ہوں پختونخوا میں. وہی مونچھو والا آپ کا پرانا جو یار تھا وہ پکڑ کر نکالا ہے, وہ اس چیلے کو بھی نکال رہے انشاءاللہ, بہت جلد نکالیں گے. آپ سے جو میں بات کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ اگر میں ادھر آیا ہوں, نیچے سٹیز والے بھی مجھے منت کر رہے تھے کہ آؤ ادھر پروگرام کرتے ادھر کرتے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں جذبہ ہے کچھ کرنے کا. اس نے جو بات کی یہ ویسے ہوائی بات نہیں تھی. میں ادھر جو آیا ہوں تو ایک حلقے کو میں 1 دن دیتا ہوں. یہ آپ کے ایک حلقے کا میرے خیال میں 50واں حصہ ہے. 1 دن ادھر میں نے لگائی, اس لیے میں نے لگائی کہ اس میں جذبہ تھا. تو میں نے کہا بڑے بڑے جلسے تو ہمیشہ ہم کرتے, آج چلو جا کر اس بلندی پر اگر لوگ کم ہے لیکن خلوص زیادہ ہوگی, اگر لوگ کم ہے جذبہ زیادہ ہوگی, اگر لوگ کم ہے تو دوڑ دھوپ کریں گے اب کے مسائل کے حل کے لیے. اور شہر میں جو لوگ وعدہ کرتے اس سے پہاڑوں کے لوگ زیادہ پکے ہوتے, مجھے یقین ہے. تو یہ میرا اعتماد بھی نہیں توڑنا ہے آپ لوگوں نے. اور میں پوچھوں گا بائی نیم, پوچھوں گا اسی رات انشاءاللہ, اور اسی رات میں ادھر ہی جی بی میں رہوں گا انشاءاللہ. میں ابھی عید کے لیے 1-2 دن میں جا رہا ہوں, عید کے بعد پھر آ رہا ہوں. پھر یا انسان نے اس ملک کا جو بیڑا غرق کیا ہے 4 سال میں, اور 10 سال سے مسلط ہے ہمارے صوبے میں, اس کا جو بیڑا غرق کر دیا. تو جس نے عمران کو ووٹ دیا ہے تو وہ کفارہ ادا کرے گا. اس ملک کے ساتھ ظلم کیا ہے اس بندے نے. تو اس لیے آپ لوگ جو ہے جو پی ٹی آئی سے اسپیشل آئے ہو تو کفارہ ادا کریں گے, زیادہ محنت کریں گے, اور ہر جگہ جائیں گے بھی انشاءاللہ. جو پیپلز پارٹی سے دوست آئے تو 60 سال اگر اللہ اس کو بخشے, میں پھر کہوں گا اس کو آپ نے زندہ کہا ہے, آج سچ بولا کہ زندہ وہ نہیں ہے, تو اس کے بھی آپ لوگ کفارہ ادا کریں گے, گھر گھر جائیں گے انشاءاللہ, لوگوں کو سمجھائیں گے. آپ نے 2-3 باتیں کی, میں نے بات یہاں سے شروع کی. اس نے کہا کہ یہ یاد رکھتا یہ لوگوں کا جو مسئلہ ہے. میں نے کہا جب میں شروع ہوا ہم اس روڈ پر چڑھے, جو کچھ میں نے دیکھا, تو جو لوگ سیاسی ورکر ہوتے ہیں اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, خود پتہ چلتا ہے کہ کیا ضرورت ہے, کیا مسئلہ ہے.
اور اس مسئلے کے لیے جو چاہیے جو چیز اس کے لیے آپ یہی بھیج رہے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ نے تو معمولی سے ایک ٹربائن کی بات آپ نے کی جو پاور ہاؤس آپ کہتے ہو, وہ میں اعلان کرتا ہوں اگر یہ جیتے ہارے وہ بن جائے گا. لیکن اپنے بڑے مسائل کے لیے سوچو. آپ لوگوں نے تکلیف میں زندگی گزاری, جو بزرگ ہے, جو بزرگ تشریف رکھتے, یہ اپنے بچوں کے لیے سوچو, ان کے مستقبل کے لیے سوچو. یہ خالی خولی نعروں پر نہ جاؤ, یہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے سوچو اور یک طرفہ ہو جاؤ. ایسا نہیں اگر اس طرح رزلٹ آیا کہ 2-3 ووٹوں سے 5 ووٹوں سے یہ جیتا تھا تو وہ بھی آپ کی شعور نہیں ہوگی. ابھی سے سوچ لو. میں نے بات ختم کرنی ہے, اس سے پہلے 1 منٹ میں آپ سوچ لے کہ میرے پڑوس میں, میرے جاننے والوں میں فلاں بندہ جو ہے کسی اور پارٹی کو ووٹ دے رہا ہے. آپ کی یہ ڈیوٹی ہوگی. اگر میں اتنے دور سے آیا ہوں, اگر میں چاہتا ہوں کہ آپ کا پاور ہاؤس بن جائے, اگر میں چاہتا ہوں آپ کا یہ روڈ پکا ہو جائے, اگر میں چاہتا ہوں آپ کو تعلیم اور صحت مل جائے, تو کیا آپ نہیں چاہیں گے اپنے بچوں کے لیے؟ تو اگر اس دور سے میں آیا ہوں تو آپ لوگوں کے لیے معمولی سا تکلیف کہ ابھی سے سوچ لو کہ فلاں بندہ ہے کہیں اور ووٹ دے رہا ہے, شام کو جانا ہے, اس کے ساتھ بیٹھنا ہے, کنونس کرنا ہے. کنونس آپ جب لوگ جاتے ہو ایک دوسرے کے گھر چائے شائے پلاتے, یہ روایت ہے ادھر. آرام سے جائے, اس کے کوئی بیٹک ہم کہتے ہیں, آپ لوگ کیا کہتے ہیں, کوئی جگہ ہوگی,